करेंगे नहीं, ये सारे नाम बाकी अरबी में, नहीं सर जी, ये अरबी नाम हुबैन है और ये बाकी में सब में बाकी का कह रहा हूँ, ये तर्जुमा शुदा नाम तो नहीं है हाँ ना सब सर जी? अरबी हैं। नहीं ये नहीं, सब के तर्बीज सब नहीं, अरबी हैं। अरबी नाम अरबी सब अरबी हैं। हो सर जी, ये तो चीजें कहीं और चली जाएंगी इससे। वमा अदराका मा वाह तारिक, वाह 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 वाह। तुम्हें क्या इदराक है तारिक क्या है? वाह, सर जी ये पेज पीडीएफ में है या स्क्रीनशॉट में है कहीं पे सर जी? मेरे पास तो किताब खुली हुई है। सर जी सर जी जरा सामने करें, मैं इसका स्क्रीनशॉट लूं सर जी। ले ले। नहीं किताब का नहीं सर जी, वो मुझे किताब तो चाहिए नहीं होती सर जी। अच्छा बस सर यहाँ पे रुक लें सर जी, ये मेहरबानी हो गया सर जी। चलो कोई बात। अगर मैं अगर इफ आई डोंट नो आगा, बट ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, क्योंकि मुझे लग रहा है मैंने ये हदीस कहीं देखी है बाबा सैयद, ये शायद तावील में कायम आल मोहम्मद अलैहिस्सलाम के बारे में है कि कायम आल मोहम्मद अलैहिस्सलाम को 11 इमाम जो हैं वो और बीबी ज़हरा सलाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ताज़ीम में, तो ये क्या है, तावील में आपने लेकिन आप पता है ये यहाँ बयान की तो हमारे आपने सुबह गालियां देना शुरू कर देंगे, क्या करें? नहीं आगा, इसमें कोई मेरे लिए कोई ऐसी बात ही नहीं, ये हदीस है तो जाहिर सी बात को दोहरा ही नहीं आगा, क्यों गालियां देंगे, पागल है। एक मिनट मैं दूसरी हदीस आपको दिखा देता हूँ ताकि ये भी देख लें। वैसे ही बैठा हूँ, ये इलाल शराय के अंदर है, ठीक है? भाई में आले मोहम्मद कोई मजाक थोड़ी है आगा। अल्लाह 1,24,000 अंबिया की मेहनत है, 11 इमामों की मेहनत है, कोई मजाक थोड़ी है। कायम आले मोहम्मद को मतलब नऊज़ बिल्लाह नस्तगफिरु बिल्लाह। बेशक क्या करें, कसम से कभी कभी इतना डर लगता है ना। मैं इसके बाद आपको कुछ अल खिसाइल से कुछ दिखाऊंगा शेख सदूकी, लेकिन सिर्फ इस बात से डरते हैं कि यार यहाँ लोग जो है ना, जब कुछ चीज़ को उनको समझ नहीं आती गालियाँ शुरू हो जाती हैं। मैं तो है ना, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए माँ बाप उनके सजदा कर रहे हैं फिर तो इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं एक मिनट जरा वो सिर्फ हदीस निकाल लूँ। और ये हदीसें कोई हमारी छुपी हुई या पुरानी किताबों में नहीं, मेन स्ट्रीम की किताबों में है सारी की सारी, सब मेन किताबों के अंदर। बिल्कुल। और ये ऐसी किताबें कि कोई आलम ऐसा नहीं जो इनका इनकार करे। बिल्कुल। हाँ, उनमें कुछ हदीसें ऐसी होती हैं जो ज़ईफ हैं, लेकिन इससे मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि वो सारी की सारी किताब को ये इनकार कर दिया जाए। अच्छा जी। किबला एक दिन वो एक कुरानिस्ट आया था ना, आजमी सैयद, एक कुरानिस्ट से बात हो रही थी, तो वो कहता है ना कि अपने 12 इमाम दिखाओ कुरान से ना। मैं मजाक खाऊं, शायद मेरी आवाज कट गई। नहीं आवाज आ रही है, मेरे से जो काजमी से बोल रहे हैं। एक कुरानिस्ट आए अगर, तो उसने मुझे कहा ना अपने 12 इमाम कुरान से दिखाओ। मैंने कहा कि मुझे एक बात बताओ, मैं भी दिखाता हूँ आपको कुरान से, मगर मुझे ये बताओ कि इस कुरान का लफ्ज हुज्जत है या नहीं है। तो कहता है हुज्जत है। तो मैंने कहा कि इस बात से पीछे नहीं हटोगे? तो कहता नहीं हटूंगा। बल्कि ये उसी लाइव में हुआ था काज़मी से, जिस लाइव में जिसके बाद आप आए थे ना उठकर, आप मुझे बताते भी हैं कि मैं उस लाइव में चला गया था उठकर, फिर मैं बाद में गया था काज़मी से। तो उस लाइव में ये हुआ था कि वो जब वो उम्में वगैरह जब वो सारी साइड पे हो गई, तो उन्होंने एक अपना लड़का लाया है, पता नहीं खलीफा नाम का कोई, इससे बात करो। तो जब वो आया तो उसने आकर कहा अपने 12 इमाम दिखाओ। तो मैंने कहा मैं दिखाता हूँ, मगर मुझे ये बताओ कि इस कुरान की कोई आया लफ्ज़ बेमानी या मकसद तो नहीं है। उसने पहले सबके सामने कहा नहीं है, मैंने 2 दिन दफे कहा, तो कहता नहीं। तो मैंने निकाली वो वाली आयत रियलिटी भाई, इसमें अल्लाह कहता है कि हमने ना 12 नुकबा करार दिया बनी इसराइल में, ठीक है। मैंने कहा तुम्हारे लिए बनी इसराइल पास्ट नहीं है, तुम्हारे लिए बनी इसराइल अभी है, तुम बनी इसराइल का हिस्सा हो, ठीक है। मैंने कहा तुम्हारे लिए 12 इमाम करार दिए कुरान ने। तो बंदा अचानक शन हो गया, अगर कहता है कि ये तो पास्ट है। मैंने कहा भाई बात सुनो, पास्ट है? कहते हैं हाँ। मैंने कहा फिर ये बताओ कि अल्लाह यहाँ पर लफ्ज़ 12 बताकर क्या बताना चाह रहा है मुझे और तुम्हें? मैंने कहा अगर अल्लाह बज़ाहिर यहाँ पर ये कहता
کہ میں نے ان میں امام قرار دیا، نقبہ قرار دیا، تو کیا کمی رہ جاتی جس کی وجہ سے اللہ نے 12 کا ذکر کیا؟ بتاؤ. بہت پتہ ہے ریئلٹی بس نے کیا کہا؟ وہ کہتا ہے کہ اگر اللہ یہاں پر 12 نہ بھی کہتا نا تو بات پوری پہنچ جاتی. تو میں نے کہا پھر یہ جو 12 کا نمبر ہے یہاں پر یہ بےمانی ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں تھی. ہاں جیسے اس نے یہ کہا ہے نا، قسم سے اس نے اپنے منہ سے کہا کہ ہاں اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. میں نے کہا پھر تم نے اللہ کے کلام کو جھٹلایا یہ کہہ کر کے اس لفظ کی ضرورت نہیں تھی، اللہ نے یہ بے فضول کہا ہے یہاں پر. اتنے میں اس کے اپنے لوگوں نے اس کو کہا کہ بھائی جان یہ آرگومنٹ تم نے صحیح نہیں کیا ہے، غلط کیا. بے شک اس کو بے نقاب کر دیا. بالکل، جو قرآنسٹ ہوتے ہیں ان کے لیے تو یہی ہے نا کہ بھائی آج وقت تمہیں 12 امام بھی دکھاتے ہیں، بلکہ میں تو ان کو نام بھی دکھاؤں گا. میں کہوں گا وہ اگر میں کوئی نام دکھاؤں گا وہ مسئلہ کریں گے تو میں ان کو بتاؤں گا کہ پھر تم بتا قرآن کے کون سے الفاظ نام ہیں اور کون سے الفاظ نام نہیں ہیں، تاکہ پھر میں آپ کو دکھا سکوں کون سے نام ہے کون سے نہیں. سمجھ رہے نا؟ جی جی جی. بسم اللہ. عقل بھائی بیٹھے ہوئے. عقل بھائی بسم اللہ. بسم اللہ بسم اللہ. ارے بھائی معذرت خواہ اگر میں ٹائم زیادہ لیتا ہوں، دوسرے بھائی ہمارے پیارے بھائی بیٹھے ہیں سارے. نہیں نہیں نول بھائی ماشاء اللہ. آپ نے بھی تو نول بھائی سارے محاذ کھول رکھے ہیں ایک ساتھ. آغا برداشت کیا نہیں، آپ مجھے جانتے ہیں پرسنلی نا. ہاں بالکل. کیا مول ہے ادھر. ماشاء اللہ. کوئی جگہ ابھی سر جی آپ سے جو اسکرین شاٹ لیے نا، یہ آج کی رات میں بیٹھ کے اس پہ سر جی یہ ایسٹرو بایولوجی میں نا یہ جو ستارے ہیں سر جی، یہ نام مالکوں کی تو کوئی بات اب بس نہیں ہوتی کہ کس کس طرف اشارہ ہوا. ابھی جو تاریخ آپ نے بتایا سر جی، یہ کلی طور پہ پلسر ہوتا ہے سر جی، اس کی آواز ہوتی ہے سر جی، اور اس سے دو سر جی اس طرح روشنی کے وہ نکلتے ہیں سر جی. یہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ اتنی ہائی ڈینسٹی کی یہ ریڈیو ایکٹیو اس کی شوائیں نکلتی ہے، سوری اس کی آواز آتی ہے سر جی ٹک ٹک کی، کہ یہ اس طرح ہے نا کہ سر جی اگر یہ ریز جو ہے نا سر جی اس کو ٹکرائے نا کسی میں آپ کو کیا بتاؤں کہ آپ اسے ایک آرا سمجھے سر جی، کہ یہ سیاروں سے بھی ٹکرائے نا تو سر جی ان کو اس طرح دھنے نا کہ جیسے پیاز کٹ رہا ہو سر جی. اللہ اکبر. یہ تارک جو ہے اسے پلسر کہتے ہیں. تو اور یہ منبع ہوتا ہے، اور یہ اس قدر ایک عجیب و غریب چیز ہے یہ آسمانوں میں. تو اگر آپ اسے یوٹیوب پہ بھی دیکھنا آواز میں نے چاہیں سنی ہے. تو ہاں پلسر کی آواز یہ اس کی بڑی عجیب و غریب چیز ہے یہ. تو یہ اس لیے میں نے لے لیا تھا کہ چلو جب آپ ایمان صاحب کو دکھا رہے ہیں. چیر دینے والا نا کفر کو. نوبل بھائی یہ ہے ٹھیک ہے. بسم اللہ. باب کا نمبر ہے، باب کا نمبر 384 ٹھیک ہے. کتاب علل شرائع. ارے زندہ باد. اور یہ پڑھیں، راوی سارے چھوڑ دوں ٹھیک ہے. بسم اللہ بسم اللہ. یہ مولا علیہ الصلوۃ والسلام سے تارک کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ آسمان میں سب سے حسین ستارہ ہے، لیکن لوگ اس کی معرفت نہیں رکھتے. اس کو تارک اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی روشنی آسمانوں کو چیرتی ہوئی 7 آسمانوں تک جا پہنچتی ہے، پھر وہاں سے پلٹتی ہے اور اپنے مقام پر واپس آ جاتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی یہ اس کی بات کوئی دیکھ رہے ہیں معرفت ہی نہیں رکھتا. اس کی روشنی کا جانا اور واپس آنا. جی 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 جی. آگے باتیں سائنٹسٹ کے علاوہ کوئی کسی کی باپ کی طاقت نہیں ہے. سائنٹسٹ بھی ایسے 200 سال پہلے سوچ نہیں سکتے یا 100 سال پہلے سوچ نہیں سکتے یہ باتیں. یہ میں نے پہلی بار جو ہے کاظمی سید کو دی تھی اس سسٹر کو کہ اس کے اوپر غور و فکر کریں کہ یہ کیا ہے کہ جو 7 آسمانوں کو بھی چیر رہی ہے، اور ہم تو ظاہر سمجھ لیں کہ آسمانوں سے روشنی آ رہی ہے، یہ جو آسمانوں کو بھی روشنی عطا کرے یہ کون سا ستارہ ہے؟ بالکل بالکل بالکل. سر جی واللہ مالک کا ایک ایک لفظ سر جی سچ ہے. میں آپ کو اور پلسر کمال یہ ہے دکھاتا ہوں، آپ بات ختم کریں سر جی. آپ اس کی خوبصورتی واہ کو دیکھ کے حیران ہو جائیں گے سر جی. واہ کمال یہ کہ اپنے اصل مقام پہ کتاب ہے واپس نا، چلی جاتی ہے. ہے وہ واپس آتی اپنے ہے. مقام پہ واپس فصل چلی کتاب جاتی ہے نا، مذاق چھوڑ. کیا کہنا. پرنٹس ہیں اردو میں وہ پڑھنے کے قابل نہیں ہے کہ جو مجھے پی ڈی ایف میں علل شرائع جو ملتے ہیں. ارے یہی والا سر جی، یہی میں نے میں نے قدر تصویر بھی کتنا ہے لگائی، دیکھو، یہ دیکھیں کس خوبصورت بھی قدر کتنا. خوبصورت ہے. جی سر جی بسم اللہ.
وہ سبب جس کی وجہ سے سدرۃ المنتہا کا نام سدرۃ سر جی المنتہا تھا۔ آپ کا مائک میوٹ ہے سر جی۔ معذرت، یہ کبھی آج میں پڑھوں گا نہیں، میں نے صرف جان بوجھ کے ٹائٹل دکھایا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ سدرۃ المنتہا ہوتا کیا ہے۔ اور یہ ارے سبحان سوال ہو رہا ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے۔ اللہ۔ چلے اچھا، وہ کیا نام تھا، ایک حدیث اور بھی دکھا دیتا ہوں، وہی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام والی نا، سورہ ابراہیم کی وہ آیت کا نمبر کسی کہنے کو کا یاد مقصد ہے ہے کون لفظ بسم اللہ بسم اللہ کا۔ وہ آیت کا نمبر یاد ہے کون سی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر کون سی تھی؟ وہ جس میں آسمانوں کی جو سیر کروائی اور ملکوت کی سیر کروائی؟ سورہ انعام کی آیت نمبر 75۔ سورہ انعام کی 75 نمبر ہے۔ ہاں، اس میں مجھے لگتا ہے بصائر الدرجات میں اس کی بہت ساری حدیث ہیں، یہ آیت کے اوپر بہت زیادہ حدیث ہیں۔ ایسا ہی ہے، ایک تو اصل کافی کے اندر ایک تو سدرۃ المنتہا والا ہے، وہ ہے کہ سورہ اسراء آیت نمبر 1۔ بالکل 675۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سورہ نمبر 6 ہے آگا، اور اس کا آیت نمبر 75 ہے۔ اس کو سیٹرن کو کیا کہتے ہیں؟ اردو میں سیٹرن ستارے کو کیا کہتے ہیں؟ کاظمی سے سیٹرن ہے سر اردو میں تو مجھے بھی نہیں پتا، یہ رنگ والا، سیٹرن کے بارے میں؟ رنگ والا یا دوسرا؟ ہاں، اس کے بارے میں نا مشتری سیٹرن مشتری ہے، ہاں، اور وہ جو اس کے رنگ بارے والا میں نا وہ امام زحل علیہ ہے۔ السلام نہیں زحل، سیٹرن زحل ہے۔ اچھا سر جی، مجھے اردو کا آئی ڈونٹ نو اردو میں کیا کہتے ہیں۔ اچھا جوپیٹر مشتری ہے میرے خیال سے۔ بالکل، یہ مولا علی علیہ السلام کا ستارہ ہے، مولا علی علیہ السلام مراد سے۔ ٹھیک ہے، یہ والی جو ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کو زمینوں اور آسمانوں کی سلطنت دکھائی گئی۔ یہ ہے مناقب ابن شعر اشوب میں جابر بن یزید سے منقول ہے کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے سامنے یہی آیت جو پڑھی۔ آیت کی تلاوت کی تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اوپر کی طرف اشارہ کیا اور مجھ سے فرمایا اپنا سر اوپر اٹھاؤ۔ میں نے اپنا سر اٹھایا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے چھت پھٹ گئی ہو، اور میں نے کدھر چلا گیا، میں نے اوپر ایک سوراخ دیکھا جس سے نور کی کرنیں نکل رہی ہیں، اور تجلی نور اتنی زیادہ تھی کہ میری نگاہیں حیرہ ہو گئیں۔ آپ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمینوں کی اس ہی طرح سے سلطنت دکھائی گئی تھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ اصل جو کتاب ہے، یہ بہت زیادہ، اتنی زیادہ احادیث نے اس کے اوپر، یہ ابھی امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے، اور ایک امام صادق علیہ السلام سے بھی ہے۔ بالکل۔ آغا آپ نے ایک بات نوٹ کی ہے؟ جی بسم اللہ۔
بات ہے کہ اگر جو اہل سنت کی کتب ہے نا اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیت علیہ السلام کے یا خود جن کو یہ ریویئر کرتے ہیں یا رسپیکٹ کرتے ہیں ان کے بارے میں معجزے مطلب کوئی ذکر ہی نہیں، مطلب نہ ہونے کے برابر ہے، کوئی ہے ہی نہیں معجزہ. نام بھی نہیں ہے ادھر موجودوں کا کہ جو ایک دو ہیں مطلب نہ صرف معجزے ہیں بلکہ ایک دو معجزے تو ہیں مگر ان کو بھی یہ ریجیکٹ کرتے ہیں، احادیث وغیرہ میں یہ ضعیف ہے، یہ سمجھ نہیں آتی ہمیں، یہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. صحیح انکار ہی نہیں، کوئی مطلب یہ سمجھتے ہیں بس عام سے انسان تھے ہم جیسے، اللہ نے ان کے ذریعے پیغام پہنچایا، بات ختم ہے. قسم خدا کی ان کا مطلب بہت گھٹیا ہے ان کا سسٹم ہے اس معاملے میں. اچھا وہ ایک منٹ، ابھی ایک آیت وہ سکم والی بھی میں نیچے ہی بیٹھا ہوا ہوں، پلیز اس کا نمبر بتائیں مجھے. بسم اللہ، ایک منٹ اگر میں اس کا نمبر آپ کو نکالتا ہوں فوراً، تاکہ باقی کے لیے بھی میری خود ابھی جو ہے دوبارہ ریمائنڈ ہو جائے گا مجھے بھی. سورہ صافات 37 ہے قبلہ، سورہ نمبر 37 آیت نمبر 88. 88 37 88. ہاں جی یہ میں دکھا رہا ہوں. یہی وہ آیت ہے نا نوول بھائی؟ ابھی اس میں یہ دیکھیں جی، اصول کافی میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت امام حسین علیہ السلام پر گزرنے والے واقعات پہلے سے دکھائے گئے تھے، اور آپ یہ واقعات دیکھ کر فارغ ہی ہوئے تھے کہ مشرکین نے آپ کو اپنے ساتھ شہر سے باہر جانے کی دعوت دی، تو آپ نے فرمایا وہی آیت کا جو جملہ ہے، انی سکیم ہوں، میری طبیعت ناساز ہے، یعنی میں نے اپنے فرزند حسین علیہ السلام پر آنے والے حالات کو دیکھا ہے اس لیے میری طبیعت ناساز ہے. اور آگے ابو بصیر جو کہتے ہیں تقیہ کی بنیاد پر بھی ہے، لیکن یہ حدیث 3 حدیثیں اس کے اندر ہے. تو یہاں سکم کا وہ والا معنی نہیں ہے. اب اس کے اوپر یہ دیکھیں اوپر والی حدیث کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیمار بھی نہیں تھے، یہ جملہ دیکھیں، یہ معنی الاخبار کی حدیث ہے، ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بیمار بھی نہیں تھے اور جھوٹ بھی نہیں بولا تھا. آپ کا مقصد یہ تھا کہ مجھے تمہارے دین میں شک ہے کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ میں عنقریب بیمار ہو جاؤں گا، جیسا کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا ہے، انکا میتن، تو میت ہے، مقصد یہ کہ تو عنقریب مر جائے گا، یعنی دنیا سے ظاہری پردہ کرے گا. تو یہاں اس کا معنی یہ ہے، وہ بالکل الگ ہے. اور وہ سورہ اعراف کی اگر آپ کو یاد ہو میں نے آیت دی تھی، اس کو میں دیکھیں 38 نمبر تھی یا کون سی نمبر تھی، تو اس میں وہ جہنم کے لوگوں کے لیے ذوف کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو وہ بالکل اپوزٹ ہے، اس کے بالکل خلاف ہے، تضاد ہے، ٹکراؤ ہے. جی بسم اللہ. اللہ سے کرتا ہے کیا بہترین آپ نے حدیثیں دکھائی ہیں اس آیت کے ذیل میں، کیا وہ اس میں. ہاں بلکہ آگا ایک بندہ آیا تھا نا، اس نے آ کے اس کے بارے میں پوچھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، شاید کہ امام علی رضا علیہ السلام نے سوال کیا تھا کہ وہ ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ جس کو تم نبی مانتے ہو اس نے تو نعوذ باللہ جھوٹ بولا ہے حضرت ابراہیم کے بارے میں. تو امام علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری زبان پہ کیا کہتے ہیں یار وہ ہو، تم نے ایک کیسے کہہ دیا. تو اس نے کہا کہ قرآن میں کیا نہیں لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو بڑا بت ہے اس نے توڑے ہیں باقی بت، جبکہ اس نے خود توڑے تھے. تو امام علیہ السلام نے وہاں پر کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم ہے انہوں نے جھوٹ نہیں بولا تھا. بلکہ پھر وہ ایکسپلین کرتے ہیں، اس کو مثال دیتے ہیں وہ یوسف علیہ السلام کہ جب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ چور ہو اپنے بھائیوں کو، ایسا ہی ہے. ہاں بلکہ وہ عالم دین اہل سنت ہی تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں نبی نا، مگر نعوذ باللہ یہاں پر کہیں جھوٹ ان سے غلطی ہو گئی. امام علیہ السلام نے کہا کہ کیا یوسف علیہ السلام جب اپنے بھائیوں کو کہا تھا کہ تم چور ہو تو کیا وہ واقعی چور تھے؟ تو کہا نہیں. تو کہا بالکل اسی طرح جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ بڑے والے بت نے توڑا ہے تو بڑے والے نے نہیں توڑا، تو بندہ اپنا منہ بند کر کے وہاں سے نکل گیا. یہ ناصر مکرم شرازی صاحب کی یہ کتاب ہے، بڑی ہی زبردست. اس کے اندر انہوں نے یہ ساری آیات کے دلائل جو ہے نا آئمہ سے تقیہ کے اوپر وہ سارے جمع کیے ہیں. میں کبھی اس میں نا یہ 3-4 ایسی چیزیں، خدا کی قسم اگر انسان عقل والا ہو
شیعہ سنی بن کے نہ بیٹھے. صرف ان احادیث کے جملے کو استدلال جو امام نے قرآن سے کیا ہے نا، وہ ہو انسان خدا کی قسم زمین سے کھڑا ہو جاتے کہ یہ کیا ہے. یار آگا یہ جو لڑکا نیچے بھی آئے کا ہے جی بسم اللہ. بیکورڈز لانا، نیچے جو جی جی آئی ڈی آئی ہے، یہ بھائی جان یہ جو ستارے ہیں نا، نجم ثاقب، اس میں بہت کنفیوژ ہے، بہت زیادہ کنفیوژ ہے. اچھا واقف کیا ہوتا ہے، نظم کیا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، اس میں سارے مطلب یہ وہ ہیں، مطلب ہیں اہل بیت، یہ کنورٹڈ ہیں اہل بیت السلام کی حدیث وغیرہ، ان کو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یار مجھے کوئی حدیث بتاؤ مکی کیا ہے، کیونکہ یہ اس معاملے میں ابھی بہت تو اگر ہم یہ نے بھائی آپ کے بتانا سامنے چاہتے کچھ ہیں بتا حدیثیں دیں آگا. دکھائی ہیں نا. اگر یہ بعد میں بالکل کبھی یہ ہم ابھی کو ابھی آئے موقع ہیں. دیتے ہیں تو میں ساری احادیث جتنی بھی ہیں نا ستاروں کے حوالے سے وہ ساری جمع کر کے ان کو پوری ایک فائل بنا دوں گا PDF کے اندر، تاکہ یہ بالکل ساری بالکل خود پڑھ لیں حوالہ جات کے ساتھ. بالکل یہ اس معاملے میں بہت انٹرسٹڈ ہیں کہ امام علیہ السلام کی جو تفاسیر ہوتی ہیں ان کو. آپ کو تو پتہ ہے، میں خدا گواہ ہے کہ میں جب بھی کوئی آئے تو میں فوراً جا کے ائمہ کی احادیث کو دیکھتا ہوں کہ کیا اس میں کیا حکم ہے. آگا میں بھی آج سے کوئی پہلے قرآن پڑھتا تھا، کچھ سوچتا رہتا تھا نا، جب سے میں نے ائمہ علیہ السلام کی آگا قرآن کی آیتوں میں تفسیر دیکھی ہے نا، اس کے بعد سے مطلب ایسے لگتا ہے کہ ان کی تفسیر کے بغیر میں اندھا ہوں، جب پڑھتا ہوں تو کچھ سمجھ نہیں آتا. جب ان کی یقین حدیث مانے دیکھتا میں ہوں نے ایسا لگتا حالانکہ ہے آپ کہ کو یہ پتہ ایسے ہی ہے نازل ہوئی تھی. جی، حالانکہ آپ کو پتہ ہے نور بھائی کہ ایک ہی تفسیر سے بندے کا کام ہو جاتا ہے. کیا خیال ہے بالکل اگر ایک بڑی تفسیر بندہ پوری کی بالکل پوری بالکل لے لے؟ لیکن محمد والے محمد گوائے کہ مجھے اتنی حد تک جنون ہے نا کہ میں کہتا ہوں کہ نہیں، بڑی سے بڑی جو تفسیر بھی موجود ہے نا، جب تک اس میں دیکھوں گا نہیں کوئی نہ کوئی نیا مطلب ملے گا. اور با خدا بالکل. ہر تفسیر کے اندر کوئی اسی ہی آیت کا کوئی نیا معنی مل جاتا ہے جو پہلی تفسیر میں نہیں ہوتا. بے شک بے شک بے شک. تو اتنی اور ایسی بعض اوقات تفاسیر تو آگا وہ موجود ہیں. سیم حدیث کو پڑھتے ہیں، جی بعض اوقات اسی سیم حدیث کو دوبارہ پڑھتے ہیں تو نیا معنی اس سے سمجھ آتا ہے، خدا کی جو قسم کہ ایسا سمجھ ہی نہیں ہے، آتا ہے وہ. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. یہ ابھی کاظمی سید نے ایک چلو اچھا کیا، انہوں نے کام شروع کر دیا ہے. کچھ ایسے ستاروں کا ائمہ نے ذکر کیا ہے. اگر آپ کو یاد ہو، سلمان محمدی مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. یہ بڑا مشہور واقعہ ہے. تو کھجورے کھا رہے تھے سارے. بالکل. تو مولا علی علیہ السلام نے کھجور کی جو گٹلی ہے نا، وہ کچھ گٹلیاں اٹھائیاں اور اٹھا کے سلیمان کے سامنے رکھ دی. اور اس کے بعد سلیمان محمدی کہتے ہیں کہ یا علی آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، یہ کتابوں میں جو جملہ لکھا گیا ہے. تو مولا علی علیہ السلام مسکراتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں ظاہری طور پر ایج میں آپ سے بڑا ہوں، یہ جو جملہ لکھا ہوا ہے. تو مولا علی علیہ السلام مسکراتے ہیں. تو مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے سلیمان یہ بتاؤ کہ تمہاری ایج کیا ہے؟ تو کہا کہ انہوں نے بتایا کہ میری اتنی ایج ہے. ابھی مجھے ایگزیکٹ الفاظ نہیں یاد کہ اس کے اندر کیا جملے، انہوں نے اپنی ڈیٹ بتائی ہے کہ میری تاریخ پیدائش کیا ہے. تو مولا علیہ السلام مسکراتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک ستارہ ہے جو آسمان پر جو طلوع ہوتا ہے، اور جب ایک بار طلوع ہوتا ہے نا تو وہ اس کے بعد 70,000 سال کے بعد دوبارہ طلوع ہوتا ہے، اس کے بعد طلوع نہیں ہوتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو سلیمان محمدی ایک دم سے مولا امیر کی طرف دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مولا فرماتے کہ وہ 70,000 یعنی ایک بار جب وہ طلوع ہوتا ہے تو اس کے بعد جب وہ غروب ہوتا ہے تو 70,000 سال کے بعد دوبارہ طلوع ہوتا ہے. تو وہ ستارہ اگر تم دکھاؤں تجھے، جس کو جبریل علیہ السلام نے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے، اللہ اکبر اللہ تو کیا میں تجھے وہ ستارہ دکھاؤں سلیمان؟ تو کہتے ہیں سرکار سلیمانی محمدی کہتے ہیں جی مولا. تو مولا امیر کائنات علیہ السلام اپنی پیشانی سے بال ہٹاتے ہیں. جیسے ہی بال ہٹاتے ہیں تو سلیمان کہتا اللہ اکبر، یہ تو مولا یہ وہی ستارہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یعنی ستارے کے عنوان پر ایسی ایسی حدیثیں آپ الخسائل کو پڑھیں، شیخ صدوقی، اس کے اندر بھی ستاروں کے متعلق انہوں نے ایک پورا چیپٹر جو ہے نا، وہ آپ کو پتہ ہے عدد کے مطابق ہر چیز کو لے کے آتے ہیں. تو 12 والا عدد اور 7 والے عدد پر جا کے چیک کرنا کتنی احادیث ستاروں کے متعلق ہے. اللہ اکبر.
تو ہر یعنی کہ ابھی اپنے وہ 12 جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کی آیات ہے کہ اللہ نے جو ہے جو آسمان ہے برجوں والا ہے. تو آئمہ کی احادیث میں یہ موجود ہے کہ آئمہ سے پوچھا گیا یہ برج کیا ہیں، تو آئمہ نے فرمایا کہ وہ 12 برج ہم ہیں. پھر فرمایا کہ اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہیں، فرمایا وہ ہم ہیں. پھر امام معصوم نے فرمایا کچھ ستاروں کے نام بتائے، جیسا کہ ابھی ایک جو ہے طارق کی بات ہوئی، اس طرح کچھ ستاروں کے نام بتائے، اور وہ آئمہ اہل بیت علیہ السلام کے آسمانوں میں نام ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آگا یہ جو امام علیہ السلام نے کہا نا کہ 70,000 سال میں ایک دفعہ نکلتا ہے یہ ستارہ، اور جی جبریل نے اس کو 70,000 دفعہ دیکھا ہے. جی حضرت جبریل کی عمر قبلہ 4.9 بلین ایئرس، اللہ اکبر. دیکھ لے 4.9 بلین اب ہم لوگ کوئی اپنی طرف سے کوئی روزگار بیٹھ کے گھڑتے تو نہیں، خدا معاف کرے. کیا خیال ہے؟ 70,000. بالکل 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 بالکل. اس حدیث سے سیدھا سیدھا لگتا ہے نا کہ اگر جبریل علیہ السلام نے ایک ستارہ جو 70,000 سال میں ایک دفعہ طلوع ہوتا ہے اس کو 70,000 دفعہ دیکھا ہے، تو جبریل کی عمر کتنی بنتی ہے؟ تو سیدھا سیدھا 4.9 بلین ایئرس. دیکھیں کہ اس طرح کی یعنی ظاہر ہے کہ جب کوئی تحقیق کرنے والا تحقیق کرے گا تو ظاہر ہم جیسے لوگ تو نہیں کر سکتے، نہ ہم کو اتنا علم ہے، لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اگر وہ اس پر تحقیق کرے پتہ نہیں کتنے دریچے کھل جائیں گے ہمارے لیے. بالکل بالکل بالکل. بہت ساری حدیثیں ایسی بھی ہیں نا آگا، جیسے جو وہ والی جو حدیث ہے، یہی جو سامنے جو فوٹو لگی ہوئی ہے، اس حدیث کے بارے میں میرا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ہمیں سمجھ نہ آ جائے، آج کے 100 سال بعد 200 سال بالکل بعد ممکن 300 ہے، سال بعد مومنین سائنٹسٹ بیٹھے ہوں گے اور وہ کہیں گے کیا کہنے بھائی، ایسا یہ کوئی شک کیا نہیں ہے. بات. لیکن ہم کو سے نول بھائی اگر ہم لوگ جو ہے نا زیادہ نہیں نا کم از کم اس طرح کی احادیث کو جمع کر کے نا ایک PDF فائل بنا دے تاکہ آنے والے جو لوگ ہیں جو پڑھے لکھے لوگ آئیں گے ان کو یہ محنت نہ کرنی پڑے. کیا خیال ہے؟ وہ خود ان حدیثوں کو جمع کرنے والا کام ہی نہ کریں. جی اگر میں آپ کی خدمت میں ایک چیز عرض کروں گا، میں نے نا مطلب دیکھا، جیسے اب وہ جو ہے الخصال ہے، اس میں ہے کہ بھئی ایک خصلت والی حدیثیں ہیں، پھر 2 خصلت والی حدیثیں، پھر 3 خصلت والی حدیثیں، اس طرح نمبرنگ کی ہے. کتاب التوحید میں صرف توحید کی حدیثیں. میں چاہ رہا تھا نا کہ ایک ایسی حدیث کی کتاب ہو جو اول سے شروع ہو. اول مطلب کہ کچھ نہیں تھا، صرف اللہ اور محمد علیہ السلام کا نور، سمجھ رہے نا، تخلیق کا آغاز کیسے ہوا، الف سے شروع ہو، اور بالکل یہ تک یہ ہوں سارے معاملات، تاکہ اگر مثال کے طور پر کسی مومن، بے شک حروف تہجی میں ہو، نہیں حروف تہجی کے علاوہ صرف وقت کے شروع سے، مطلب اس میں نا احادیث میں تو سب سے پہلے انسان کی خلقت کے حوالے سے 3 کتابیں میں نے صرف کتاب بن جائے نا جمع کی ہیں، 3 کتابیں میں نے جمع کی ہیں اسی عنوان پہ جو آپ کہہ رہے ہیں. اندازہ لگائیں قبلہ. اب اگر ایک کتاب کے اندر اس طرح کی ملے، پھر دوسرا سٹیپ ہو، خدا کی قسم مولا گواہ ہیں، میں نے ان 2 بندوں کو دی ہوئی ہے یہ کتابیں، ہم نے لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کر رہے. ابھی 3 کتابیں جو ہیں مکمل اسی ہی عنوان پر ہیں جو ہم نے جمع کی ہوئی ہیں، اس پر کام کر رہے ہیں ہم. اور مشہور زمانہ کتابیں ہیں، لیکن کیا مسئلہ ہے کہ ہمارے لوگ ان کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے. بالکل ایسا ہی، بالکل. یہاں تک میں آپ کو اشارہ دے دیتا ہوں کہ بہار الانوار کے اندر ہے یہ سارا سبجیکٹ جو آپ بتا رہے ہیں. اللہ، لیکن کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، کیا کریں ہم لوگ. تو انشاءاللہ کچھ ایسی احادیث جو ہے نا، ہم جو یہ کاظمی سعید ہیں، سلف سسٹر ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، کچھ اس طرح کے پڑھے لکھے جو لوگ ہیں، ان کے لیے ایک پورا ایسا بنے نا کہ پوری ایک فولڈر بن جائے تاکہ اس کے اندر ساری یہ حدیثیں جمع ہو جائیں، تاکہ ان بیچاروں کو حوالے تلاش نہ کرنے پڑے، بنی بنائی چیزیں مل جائے، بس اس پر محنت کریں.